नेगेटिव एनर्जी किस तरह हमें खोखला कर रही है, हमें जिस्मानी और रूहानी अमराज में मुब्तला कर रही है। फिर नेगेटिव एनर्जी की यानी जिन्नाती असरात की, शैतानी असरात की, जादू की ज़ाहरी अलामात क्या हैं और मख्फी अलामात क्या हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स जादू से मुतासिर है, नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर है, शैतानी या जिन्नाती असरात से मुतासिर है, तो हम उसकी तशखीस कैसे करेंगे। और अगर तशखीस में वाकई ही नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, जादू आ जाता है, शैतानी असरात आ जाते हैं, तो घर बैठे हम इलाज कैसे करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 30 के करीब बयानात इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर हुए हैं, जो मैंने अर्ज़ किया कि शाफिया सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ ऑफिशियल चैनल्स हैं उनके ऊपर वो पब्लिक भी हो चुके हैं। आज मैं आपको इंतहाई आसान अमल नजरे बद उतारने का बता रहा हूं कि वो तमाम हजरात जिनके पास वक्त नहीं होता, या वो तमाम हजरात बिलखसूस जो कुरान नहीं पढ़े हुए, वो इस अमल से खास तौर पे नफा उठाएं। ये अमल बिल अमूम मेरे आप हम सबके लिए है, लेकिन मेरे सामने वो लोग हैं जो कुरान नहीं पढ़े हुए, उन्हें भी जरूरत है कि वो भी नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो जाएं, या वो भी नेगेटिव एनर्जी का इलाज घर बैठे खुद कर सकें, ताकि आमलीन से अपनी जान भी बचा सकें, अपनी इज्जत भी बचा सकें, अपना ईमान भी बचा सकें और अपना माल भी बचा सकें। आपका कोई प्यारा या आप खुद, कोई बड़ा है या कोई मासूम बच्चा है, वो नजरे बद का शिकार हो गया है, यकदम हालात बदलना शुरू हो गए हैं। ये जो मैंने लफ्ज बोला है कि यकदम, मैंने क्या लफ्ज बोला है, यकदम, बस इस लफ्ज को आप अपने जहन में उतार लें। यकलख्त, यकदम, इमीडिएटली, फौरन। कोई भी लफ्ज आपको याद रहता है तो इसको जहन नशी कर लें। जादू जितना भी तेज हो वो असर करते वक्त लेता है। अगर आपके माली हालात यकलख्त, यकदम, फौरन बदल रहे हैं, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, आप तेजी से नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसी तरह सेहत के हालात हैं, सुबह कुछ रात को कुछ, या चंद दिनों में ही आप बिस्तरे मर्ग पर लेट गए हैं। इसी तरह कुछ दिन पहले आपका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त था, पढ़ाई के अंदर तवज्जो रखता था, पढ़ाई के अंदर दिलचस्पी रखता था, आप एकदम उसने पढ़ाई से किनारा कशी कर ली है या पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता। इसी तरह आपका बच्चा है या आप खुद है, पहले आप जिक्र अज़कार करते थे, नमाज में आपका दिल लगता था, कैफियत थी, पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, एकदम यकलख्त आपका दिल उकता गया है, नमाज पढ़ना भी चाहते हैं तो पढ़ने को दिल नहीं करता। इस तरह बच्चे हैं, कल तक वो नाफरमान नहीं थे, रातों रात उनके रवैये के अंदर तब्दीली आ गई है। इसी तरह सेहत के मामलात हैं, कारोबार के मामलात हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुक के मामलात हैं, कल तक इंतहा मोहब्बत थी, अब दूरियां आ गई हैं। इसी तरह कहीं आपकी दोस्ती है, कल तक आप शीरो शक्कर थे, अब कन्नी कतराना शुरू हो गए। तो अल्लाह जिन मामलात के अंदर तेजी के साथ तब्दीली आती है मनफी, वो नजरे बद के जेरे असर होते हैं। तो जिन मामलात के अंदर बुरी तब्दीली धीरे धीरे आती है, होते वो भी नेगेटिव एनर्जी के जेरे असर है, मगर वो सिफली अमाल यानी जादू के जेरे असर होते हैं। अब जादू का इलाज किसी और तरह होता है, उसकी तबाही किसी और तरह आती है, जबकि नजरे बद का इलाज किसी और तरह होता है और उसकी तबाही बहुत तेजी के साथ आती है, यानी रातों रात इंसान अर्श से फर्श पर आ जाता है। आपका बच्चा रोए जा रहा है, बिला वजह रोए जा रहा है, आपका बच्चा सोता नहीं है, आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, या आपका बच्चा बिल्कुल खाता पीता नहीं है, वो सूखता जा रहा है। बच्चों के मसाइल हैं, पढ़ने में तवज्जो नहीं करते, कुरान कारी साहब से नहीं पढ़ते, या स्कूल का सबक याद नहीं करते, बार बार शिकायत आती है। ये तो है बच्चों के मसाइल। इसी तरह आप दफ्तर में गए, बिल्कुल ठीक थे, वापसी पे आए तो आप बीमार हो गए। मियाँ बीवी हैं,
ہیں, کل تک, ہفتہ پہلے, 2 ہفتے پہلے بالکل ٹھیک تھے, اب یک لخت یک دم آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی, نفرتیں آ گئی ہیں. میں نے یہ 2 مثالیں صرف آپ کو دی ہیں. یہ جادو کا شکار نہیں ہے, یہ نظر بد کا شکار ہو گئے. اب نظر بد بچوں کی اتارنی ہو, بڑے کی اتارنی ہو یا اپنی اتارنی ہو, اتنا آسان نسخہ روحانی اور اتنا آسان ٹوٹکا دے رہا ہوں کہ دنیا بھر میں کوئی بھی شخص آپ سمیت سن رہا ہے وہ گھر بیٹھے نظر اتار سکتا ہے. وہ کسی عامل کا, کسی پیر کا یا میرا آپ کا وہ محتاج نہیں رہے گا. کرنا کیا ہے؟ اگر اپنی نظر اتارنا چاہتے ہیں تب بھی یہ عمل ایسے ہی کرنا ہے. اپنے کسی پیارے کی نظر اتارنا چاہتے ہیں, کسی معصوم بچے کی نظر اتارنا چاہتے ہیں, تو عمل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. اب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کا بچہ ہے, کھانا نہیں کھاتا, سوکھتا جا رہا ہے, شرارتیں کرتا ہے, پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا, لڑائی مار کٹائی کرتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, یا بلا وجہ روئے جا رہا ہے, یا ویسے ہی بیمار رہتا ہے. اب یہ کیا ہے کہ نظر بد کا بچہ شکار ہو گیا. آپ کیا کریں گے؟ آپ تھوڑا سا پانی لیں گے, پانی لے کے اس کے اوپر آپ 11 بار پڑھیں گے, یا اللہ یا سلام, یا اللہ یا شافی, یا اللہ یا حافظ. یہ اللہ کے 3 نام ہیں صفاتی, اسماء الحسنی. جب یہ 3 جوڑیں گے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے. میں دوبارہ دہراتا ہوں, یا اللہ یا سلام, یا اللہ یا شافی, یا اللہ یا حافظ. یہ الگ الگ 3 نام ہیں, مگر جب ان کو جوڑ کر آپ پڑھیں گے تو یہ ایک بن جاتا ہے, یعنی اسم اعظم بن جاتا ہے. جس طرح میں نے پڑھا یا اللہ یا سلام, یا اللہ یا شافی, یا اللہ یا حافظ, اس طرح جوڑ کر آپ نے محض 11 بار پڑھنا. کتنی بار؟ 11 بار. کتنے دن لگیں گے؟ کتنے گھنٹے لگیں گے؟ 11 سیکنڈ کا عمل ہے. اول و آخر ایک بار, اگر وقت ہے تو درود ابراہیم پڑھ لیں, اور اگر وقت کم ہے درود خضری پڑھ لیں, درود اہل بیت پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگلی بات, وضو کے بغیر کر سکتے ہیں, وضو کے ساتھ کر سکتے ہیں, علل صبح کر سکتے ہیں, آدھی رات کو بھی کر سکتے ہیں. مرد بھی کر سکتے ہیں, عورتیں بھی کر سکتی ہیں, بچے بھی کر سکتے ہیں, دیہاتی بھی کر سکتا ہے, شہری بھی کر سکتا ہے. جب چاہیں, جس وقت چاہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں, اور ہر کوئی کر سکتا ہے. 11 بار آپ نے اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے. اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھیں گے. میں نے عرض کیا اگر درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ زیادہ افضل ہے, وہ زیادہ مؤثر ہوگا. اگر وقت کی قلت ہے, کوئی ایمرجنسی ہے, تو آپ چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. اب جو پانی آپ نے لیا, 1 گھونٹ 2 گھونٹ, اس پانی کے اوپر پھونک دیں. اگر تو اپنی نظر اتارنی ہے تو اس پانی کو آپ 3 گھونٹ بنا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 گھونٹ, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا گھونٹ, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرا گھونٹ, یوں 3 گھونٹ آپ نے پانی کے پی لینے ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک ٹوٹکا کرنا ہے. یہ تو روحانی علاج ہو گیا. اس کے بعد آپ نے ٹوٹکا کرنا ہے. ٹوٹکا آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر گھر میں لیسن ہوتا ہے, ہر گھر میں لیسن ہوتا ہے. آپ لیسن کی ایک کلی لیں. اگر تو آپ کے علاقے میں یا آپ کے گھر میں جو لہسن موجود ہے وہ موٹا ہے, بڑا بڑا ہے, بعض علاقوں میں لہسن جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے تو اس کی کلیاں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں. اگر تو کلی بڑی ہے تو پھر ایک ہی کافی ہے. اگر آپ کے گھر میں جو لہسن ہے وہ چھوٹا سا ہے اور اس کی کلیاں بھی باریک باریک ہیں تو آپ 5-7 کلیاں بھی لے سکتے ہیں, 2-3 کلیاں بھی لے سکتے ہیں. سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں, بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اس کلی کو لیں گے آپ اس کے اوپر سے چھلکا اتاریں گے. چھلکا اتار کے آپ نے اس کو تھوڑا سا سمیش کرنا ہے, کوٹنا ہے. اس کا رس بھی نکل آئے گا اور وہ نرم بھی ہو جائے گی. اس کو کرش کر دینا ہے. اب آپ نے کسی چھوٹی سی پلیٹ میں, وہ پلیٹ پھر کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوگی. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی. کوئی ٹوٹی ہوئی پرچ لینی ہے, کوئی پرانی پرچ ہے, کوئی پرانی پلیٹ ہے, کوئی پرانی کولی ہے, کوئی پرانا برتن ہے, اس کو اسی کام کے لیے استعمال کرنا ہے. بعد میں آپ اس کو کھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. چھوٹا سا برتن لیں, اس برتن کے اندر جو آپ نے لہسن کی کلی کو سمیش کیا ہے, کرش کیا ہے, کوٹا ہے, اس کو پانی سمیت, رس سمیت, جوس سمیت آپ نے اس ٹرے کے اندر, اس کولی کے اندر, اس پلیٹ کے اندر, اس پرچ کے اندر رکھ دینا ہے. آگے کیا کرنا ہے؟
کچھ بھی نہیں کرنا. جو کرنا ہے لیسن نے کرنا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. رات سونے سے پہلے یہ ایک کلی اگر بڑی ہے, اگر چھوٹی ہیں تو 5-7 بھی آپ 10 بھی لے سکتے ہیں حسب ضرورت. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ان کو سمیش کر کے, ان کا بنا کر, جوس بنا کر, کرش کر کے وہ 1 چمچ بن جائے, بس اس کو پلیٹ کے اندر ڈال دیں, یا جو برتن آپ نے مختص کیا اس کام کے لیے اس میں ڈال دیں. جب آپ سونے لگیں تو آپ نے یہ کرش کیا ہوا, سمیش کیا ہوا لہسن اپنے بائیں طرف, سرہانے کے بائیں طرف آپ نے رکھ کر سو جانا ہے. میں نے کیا کہا تھا, آگے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا, بس اتنا ہی کرنا ہے. بائیں طرف آپ رکھ کر سو جائیں. دن بھر کی جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہے یہ لہسن کے اندر خود بخود منتقل ہوتی جائے گی. علل صبح جب فجر کی نماز پہ اٹھیں, واش روم سے جانے سے پہلے کوشش کریں کہ اس لہسن کو آپ ضائع کر دیں. اس کو کیا کر دینا ہے؟ ویسٹ کر دینا ہے, ڈسپوز آف کر دینا. اب یہاں سے بات بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے. جب آپ نے اس لہسن کو پکڑنا ہے تو بائیں ہاتھ سے پکڑنا ہے, دائیں ہاتھ سے نہیں پکڑنا. اور یہی اسم اعظم یا اللہ یا سلام یا اللہ یا شافی یا اللہ یا حافظ کھلا پڑھتے جانا ہے. اس کو پکڑیں اور گھر سے باہر پھینکنا ہے. میں نے کیا کہا تھا, یہاں سے باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہیں. یہ لہسن جو کرش کیا ہوا, سمیش کیا ہوا, ہم نے اتارے کے لیے استعمال کیا ہے. ہم نے اپنے باڈی کی نیگیٹو انرجی کو یا اپنے مریض کی نیگیٹو انرجی کو منتقل کیا ہے. اب اس کو بڑے محتاط طریقے سے ٹھکانے لگانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ واش روم چلے جائیں اور وہ نیگیٹو انرجی سے جو سیچوریٹ ہوا لہسن ہے وہ آپ کے کمرے میں پڑا رہے. ایسا نہیں کرنا. آپ نے اس لہسن کو پکڑنا ہے بائیں ہاتھ سے اور یہی اسم اعظم آپ نے پڑھتے جانا ہے, یا اللہ یا سلام یا اللہ یا شافی یا اللہ یا حافظ. اب سوال یہ ہے, اس کو پھینکنا کہاں ہے؟ گھر سے باہر. گھر میں پھینکو گے جو آپ کے بدن سے نیگیٹو انرجی نکلی ہے, جادو کے اثرات نکلے ہیں, نظر بد کے اثرات نکلے ہیں, شیطانی اور جناتی اثرات نکلے ہیں, جن کو ہم نے منتقل کیا ہے. کیوں یہ اتارا ہم کر رہے ہیں. عملیات کی دنیا میں یہ علاج ہے جو ہم نے علاج کر کے منتقل کیا ہے. اب اس سمیش کیے ہوئے لہسن کو جب آپ ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے اور اپنے گھر میں کام کاج میں مصروف ہو جائیں گے, یہ ساری نیگیٹو انرجی آپ کے گھر میں پھیل جائے گی. پہلے ایک بیمار تھا پھر سارے بیمار ہو جائیں گے, پہلے ایک نافرمان تھا پھر سارے نافرمان ہو جائیں گے. اسی طرح گھر میں ایک بچہ سوکے کا شکار تھا, سارے بچے سوکے کے شکار ہو جائیں گے اور دیگر مسائل بھی پیدا ہو جائیں گے. اس لیے میں نے زور دے کے یہ بات کہی ہے, علل صبح اس لہسن کو جو سمیش کیا ہوا یا جو نیگیٹو انرجی کے اتارے کے لیے ہم نے استعمال کیا ہے, اس کو آپ نے کوڑے کے ڈھیر پہ اپنے گھر سے باہر پھینکنا ہے. اب یہاں سوالات کی بوچھاڑ ہوگی. حضرت صاحب فجر کے وقت اب کون گیٹ کھولے اور کون جو ہے وہ لہسن کو آدھا کلومیٹر دور یا 2 کلومیٹر دور جو ہے وہ پھینک کر آئے یا کوڑے کے ڈھیر پر پھینک کر آئے. پھر خواتین جو ہے وہ چڑھ دوڑیں گی کہ شافی صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم فجر کے وقت خواتین جا کر اس کو ڈسپوز آف کریں. سنو, اگر تو آپ کا پلاٹ, آپ کا گھر یا آپ کا کوئی فلیٹ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ آس پاس کوئی کھلی جگہ ہے, پھر تو آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو اٹھائیں گے اور باہر پھینک دیں گے, خلاص وہ جو برتن ہے اس کو دھو دیں گے, اگلے دن دوبارہ استعمال کر. جتنا بھی کوئی بڑا بدبخت ہو, جتنا بھی کوئی بڑا وقت ہو, وہ ایک وقت لیتا ہے. جادو وقت لیتا ہے, توجہ وقت نہیں لیتی. توجہ وقت نہیں لیتی. اس توجہ کو ہم کالی دنیا میں کہیں گے نظر. جب کالی دنیا میں چلے جائیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ نظر. اور جب روحانیت کی دنیا میں ہم آئیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ توجہ, یعنی پاک نظر, نگاہ نبی, نگاہ ولی. تو جو نگاہ نبی ہے وہ بھی پل میں پار لگا دیتی ہے, اس طرح نگاہ ولی ہے تو وہ پل میں تقدیر کو بدل دیتی ہے. بے نہیں اس کے جو برعکس ہے, جو شیطان کی نگاہ ہے وہ بھی پل میں اجاڑ کے برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اللہ نے طاقت دی ہے, تصرف دیا. ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے اللہ والوں کہ ہم پھوپھی کی نظر سے تو بچتے ہیں. کوئی ہمسایہ رہتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ بڑی کالی نظر والا ہے, اس سے بھی بچتے ہیں, اور کالی بلی سے بھی بچتے ہیں. سمجھ آئی؟ لیکن ہمارے کبھی گمان میں بھی نہیں آیا کہ سب سے زیادہ نظر جنات کی لگتی ہے. سب سے زیادہ نظر کس کی لگتی ہے؟ جنات کی. اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں.
نظر بد لگانے کے لیے آپ کو حاسد ہونا ضروری ہے. نظر بد لگانے کے لیے آپ کو کیا ہونا ضروری ہے؟ حاسد. جتنے آپ اعلیٰ درجے کے حاسد بن جاتے ہیں، اللہ نہ کرے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جتنے اعلیٰ درجے کے بدبخت حاسد بن جاتے ہیں، اتنی نظر آپ کی دوسرے کو چیر کر رکھ دے گی. سمجھ آ گئی؟ اس کے برعکس جتنے آپ اعلیٰ درجے کے اللہ والے بن جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کے غلام بن جاتے ہیں، تو آپ کی نگاہ دوسرے کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گی. دونوں تصویروں کا رخ میں نے آپ کو دکھا دی. یہ والا کیونکہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، آج ہمارا ذرا کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو آج ہمارا موضوع بھی کالی دنیا ہے. تو جب نظر بد لگانے کے لیے کیا شرط ہے؟ پہلی حاسد. تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. اس دنیا میں سب سے پہلا حاسد کون تھا؟ اس کائنات میں جو بنا تھا، ابلیس. وہ حسد کا منبع ہے، حسد کا منبع ہے. تو جس کی اس کے ساتھ یعنی ابلیس کے ساتھ جتنی نسبت شیطانی مضبوط ہوگی اتنا ہی وہ بڑا حاسد بنے گا. سمجھ آ گئی؟ تو جتنا کوئی آپ کا حاسد ہوگا اتنی ہی اس کی نظر آپ کو چیر کر رکھ دے گی. تو جنات کے جو جد امجد ہے یعنی ابلیس ہے، تو اس کی اولاد میں شیاطین ہیں. تو ہمارے جو جد امجد ہے سیدنا آدم علیہ السلام، وہ تو حاسد نہیں تھے معاذ اللہ. تو اس لیے انسانوں کے اندر وہ حسد نہیں ہے جو جنات کے اندر ہے. پھر میں آپ کو اس کی بھی دلیل دیتا ہوں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا جب اللہ رب العزت نے پتلا بنایا تو شیطان نے حسد میں آ کے آپ کی ناف کے اوپر پھنکارا تھا، تھوکا تھا. تو اس کے تمام امراض رذیلہ یعنی باطنی بیماریاں جو ابلیس کی تھی اندر، وہ ساری کی ساری کا اثر کہاں چلا گیا؟ اس ناف کے اوپر. تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس مٹی کو کھرچ دو. تو مٹی کو کھرچ دیا گیا، لیکن جتنی تاثیر اللہ نے چاہی اتنی انسان کے اندر منتقل ہو گئی. اور بے نہیں آگے ہمارے جینیٹک کوڈ کے اندر جتنی اللہ تاثیر چاہتا ہے وہ ہر انسان کے اندر منتقل ہوتی جاتی ہے. اب رب قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کے اندر خیر بھی رکھ دی اور ہم نے انسان کے اندر شر بھی رکھ دی. تو یہ جینیٹک کوڈ کے اندر چلا آ رہا ہے. اب اگر آپ کا ماحول ایسا ہے کہ آپ حاسدین کے اندر بیٹھتے ہیں تو یہ اس کا تناسب بڑھ جائے گا. اور اگر آپ کا ماحول ایسا ہے آپ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اس کا تناسب کم ہو جائے. پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. میں نے نص قطعی سے یعنی قرآن سے بھی آپ کو سمجھا دیا. تو سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر حسد کے وہ اثرات نہیں، یعنی انسان کے اندر حسد کے وہ اثرات نہیں ہیں. یہ جو شر ہے یہ کس میں ہے؟ جن کے اندر. جو اس وقت عزازیل تھا جب مردود ہوا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، جب اس نے تکبر کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا. جب وہ کافر ہو گیا تو ہم اس کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ ابلیس. تو یہ جو بیماری ہے باطنی امراض رذیلہ میں، یہ کس کی ہے؟ شیطان کی. اس سے یہ منتقل ہوئی انسان میں. تو انسان میں اب رب جتنے چاہتا ہے کسی میں اتنا شر رکھ دیتا ہے. آگے اللہ نے پھر ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ شر والے ماحول میں رہو گے تو شر غالب ہو جائے گا، خیر والے ماحول میں رہو گے تو خیر غالب ہو جائے گا. اب وہ آدمی جو ہر وقت نیگیٹو ماحول میں رہتا ہے، نیگیٹو سوچ ہے، منفی سوچ، تو اس کے اندر حسد بڑھتا جائے گا. وہ آپ کی گاڑی دیکھ کے بھی حسد کرے گا، بچے دیکھ کے بھی حسد کرے گا، آپ کی ملازمت کاروبار دیکھ کے بھی حسد کرے گا، آپ کی صحت بیوی بچے دیکھ کے حسد کرے گا. تو وہ جتنا حسد اندر سے جل مر رہا ہوگا بس وہ نگاہ ڈالے گا آپ کو چیر دے گا. اب میں ایک اور دلیل لیتا ہوں. حضور علیہ السلام کے زمانے میں کہن کا بڑا زور تھا، جادو کا، کہن کا وہ زور تھا. اب جو کہن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ ان کو پیسے دیتے تھے کہ فلاں آدمی کو مارنا ہے، فلاں آدمی کو مارنا ہے. اب وہ کیونکہ فوراً کیا چاہتے ہیں؟ نتیجہ. فوراً کیا چاہ رہے ہیں؟ نتیجہ. وہ آج کی طرح ہمارے لوگ ہیں جس آج وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے کہا تھا فلاں کام جو ہے وہ 4 دن میں ہونا چاہیے، اب تو 40 دن ہو گئے کام نہیں ہو رہا، تو فوراً ہونا چاہیے. تو میں نے کیا ابھی بولا تھا کہ جادو سے وہ نتیجہ نہیں ملتا جو نظر بد سے ملتا ہے. نظر بد سے یوں کیوں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور میں نے اپنی زندگی میں اس کو کئی بار آزمایا
کہ صبح نظر لگی تو شام کو بندہ پھٹے پہ ہوتا ہے یا بستر پہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اونٹ کو لگی تو ہنڈیا میں، بندے کو لگی تو قبر میں. صبح آپ کو نظر بد لگی، اللہ نہ کرے، تو شام تک آپ کو بیمار ہو جائے گی. اگر کاروبار کو لگی تو کوئی نقصان ہو جاتا. تو وہ کہن کیا کرتے تھے کہ لوگ ان کو آ کے پیسہ دیتے، ان کا معاوضہ دیتے. تو جب معاوضہ وہ لے لیتے تو فلاں آدمی کو، فلاں بن فلاں کو مارنا ہے یا تکلیف دینی ہے یا اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس کے بچوں کو یا اس کے کاروبار کو یا اس کی زمینوں کو. اس زمانے میں ریوڑ ہوتے تھے جانوروں کے، اس کے جانوروں کو نقصان پہنچانا ہے، اس کے مال یعنی کہ مال کو نقصان پہنچانا ہے. تو وہ کہن کیا کرتا تھا کہ اپنے آپ کو مقررہ مدت کے لیے اپنے حجرے میں بند کر لیتا تھا، حجرے میں بند کر لیتا تھا. پھر وہ اپنا منتر پڑھتا تھا، اس سے اس کے جسم کے اندر نیگیٹو انرجی آتی تھی. اس کو ہم اپنی روحانیت میں کہتے ہیں فیض. روحانیت میں کیا کہیں گے؟ فیض. جس طرح ہم اللہ کا ذکر کریں، حضور کی طرف توجہ کریں تو حضور کملی والے کی توجہ آئے گی، اپنے شیخ کی توجہ آئے گی. تو جو ابلیس سے مدد مانگے گا، ابلیس کا ذکر کرے گا، تو یا اس کو اپنا خدا آقا مانے گا، معبود مانے گا، تو توجہ کس کی آئے گی؟ ابلیس کی. اب ابلیس کی اس میں توجہ آتی تھی تو اس کا بدن کیا ہوتا تھا؟ نیگیٹو انرجی سے بھرتا جاتا تھا، بڑھتا جاتا. جب وہ سمجھتا تھا کہ اب میرے اندر نیگیٹو انرجی یعنی نیگیٹیوٹی آخری حد پہ پہنچ گئی ہے، تو پھر ان کو ہوتا تھا، پہلے بتایا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں فون تو نہیں ہوتے تھے، تو پہلے بتایا ہوتا تھا کہ فلاں دن فلاں وقت پہ جب سورج اس مقام پہ ہو تو تم نے آ کے اس بندے کو پھسلا کے کسی طریقے سے میرے حجرے کے سامنے لے کر آنا ہے. تو وہ بندے کو لے کر آتے تھے، اس کے دروازے پہ دستک دیتے تھے، وہ دروازہ کھولتا تھا، اس پہ وہ نگاہ ڈالتا تھا تو ساری نیگیٹو انرجی اس میں منتقل کر دیتا. یہ ارادی کالی نظر لگائی جاتی تھی. ایسے ہی اگر اس نے کسی کے مال کو نظر لگانی ہے تو وہ وہی اپنا منتر پڑھتا ہوا اپنی آنکھوں پہ کپڑا باندھ کے، یعنی میری آنکھیں کبھی کسی کو دیکھے نہ، جو میں نے اندر حجرے میں 10 دن 15 دن 20 دن گزارے ہیں، نیگیٹو انرجی سے بھری ہیں، وہی منتر پڑھتا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے، اس کہن کے ہاتھ کو پکڑ کے لے جاتے، جہاں نظر لگوانی ہوتی وہ کپڑا ہٹاتا، وہ نظر سے دیکھتا، وہ نیگیٹو انرجی منتقل ہوتی، ان کا مال جو ہے وہ برباد ہو جاتا. تو اب اللہ والا جو نیگیٹو انرجی ہے یا نظر ہے، اس کی طاقت کس کے پاس ہے؟ ابلیس کے پاس، جو اللہ نے دی ایک مصلحت کے تحت. تو وہ اس کی نسل میں زیادہ ہے. جنات چاہے مسلمان ہوں چاہے جنات کافر ہوں یعنی شیاطین ہوں، دونوں کی نظر زیادہ لگتی. اگر شیاطین ہوں گے وہ تو ہے ہی بدبخت، ان کی تو لگے ہی لگے گی، تو مسلمان کی بھی لگتی. ایسے ہی بے نہیں، مسلمان مرد ہو عورت ہو یعنی انسان ہو، اس کی بھی نظر بد لگتی ہے. لیکن میں نے آپ کو قرآن سے دلائل کے ساتھ سمجھا دیا ہے کہ بندے کی نظر وہ نقصان دے ہی نہیں سکتی جو جنات کی نظر نقصان دیتی ہے. یہ فقیر سے نقطہ مل گیا. اب ہماری کمزوری کیا ہے کہ جدھر سے خطرہ زیادہ ہے ادھر دھیان نہیں ہے، تو جدھر سے خطرہ نہیں ہے تو پھوپھی کی طرف دھیان ہے، ساس کی طرف دھیان ہے، نندوں کی طرف دھیان ہے، جدھر امکان ہی کم ہے. تو جنات کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے نقصان کا جو اندیشہ زیادہ ادھر ہمارا دھیان نہیں ہے. تو اللہ جو عمل میں بتا رہا ہوں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بتلایا ہوا عمل جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ یہ عمل کرو گے تو یہ آپ کو نظر بد شیاطین اور نظر بد انسان دونوں سے محفوظ کرے گا. یہ بیک وقت حصار بھی ہے اور بیک وقت علاج بھی. اور عمل کتنا ہے؟ 8 آیات. کتنی؟ 5 اور 3 8. 8 آیات کا عمل ہے. جس نے صبح کر لیا تو شام تک نظر نہیں لگے گی، شام کو کر لیا تو صبح تک نظر نہیں لگے گی. اور بالفرض نظر لگی ہوئی ہے تو پانی دم کر کے پیئیں گے، اپنے چہرے پہ لگائیں گے، نہائیں گے، اللہ اس کے اثرات کو زائل فرما دے گا. وہ 8 آیات کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 7 آیات یہ ہو گئی. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ 8 آیات ہے، یعنی ایک بار سورہ فاتحہ اور ایک بار
آیتیں دونوں کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے. اول و آخر ایک کے بعد درود پاک پڑھیں گے. پڑھ کے جس کو نظر لگی ہے اس پہ دم کر دیں، اپنے کو لگی ہے اپنے کو دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے وہ پانی پئیں، گیلا ہاتھ کر کے چہرے پہ لگائیں، اور اگر نظر بد کے اثرات زیادہ ہیں تو میں نے کہا نہائیں. اور یہ عمل اگر نظر بد نہیں بھی ہے تب بھی صبح شام کریں. میں نے کیا کہا ہے، یہ علاج بھی ہے، یہ حصار بھی ہے. جن دنوں میں نظر بد کا آپ کو اندیشہ ہے تو نظر بد کے علاج کے طور پہ اس ہتھیار کو استعمال کریں، وگرنہ صبح شام اس عمل کو کریں، آپ کا حصار رہے گا. ہر نماز کے بعد کریں تو اس کا یہ آپ کا حصار کے طور پہ عمل استعمال ہوگا. اس طرح کاروبار کو نظر لگی ہے تو یہی پانی بنا کے کاروبار کی جگہ پہ چھڑکیں. پورے گھر کو نظر لگی ہے پورے گھر میں چھڑکیں. بچے لڑتے ہیں آپس میں جھگڑتے ہیں، سارا دنگا فساد انشاءاللہ ان 8 آیات مبارکہ سے ختم ہو جائے گا. اب اللہ بولو یہ عمل کس نے بتایا ہے؟ مدینے والے نے، کملی والے نے علیہ الصلوۃ والسلام. اب اس عمل سے نہ رجت ہے نہ کچھ ہے، حالانکہ اس عمل کے اندر آیت الکرسی آیت جلالی ہے. اب یہ عمل دن میں آپ 5 بار کریں، 7 بار کریں، 50 بار کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں یعنی سنتوں سے دوری. جبکہ مسلمان یہ بات سمجھ کر راضی نہیں ہے، نہ وہ اپنی نافرمانی کو نافرمانی سمجھتا ہے اور نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پامالی کو پامالی سمجھتا ہے، بلکہ وہ رواج کے اوپر بضد ہے کہ سنتوں کا راج نہیں چلے گا، بلکہ جو فی زمانہ رواج چل رہا ہے میں اس رواج کے مطابق چلوں گا. اس لیے وہ اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے جتنی بھی تدبیریں کرتا ہے ان تدبیروں میں کامیابی نہیں ملتی. اللہ رب العزت نے جو کامیابی رکھی ہے وہ دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں رکھی ہے. اللہ نے جو کامیابی رکھی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلامی میں رکھی ہے. اللہ نے جو کامیابی رکھی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر قدم رہنے میں رکھی ہے. جو بغاوت کرے گا، حضور کے دین کو نیچا دکھائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پامال کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پس پش ڈال کے رواج کو ترجیح دے گا، تو اللہ ذلت کا نظام اس کے ساتھ چلائے گا، اللہ اس کو ناکام کر کے دنیا کے سامنے دکھائے گا. تو اللہ جب پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں تو ہم تدبیریں کرتے ہیں جو کہ کرنی چاہیے، جو ہمارے ذمے ہیں، لیکن بسا اوقات ہم ایسی تدبیریں کرتے ہیں جو مشرکانہ ہوتی ہیں. اللہ کی مدد کو متوجہ، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کی بجائے وہ اللہ کے غضب، اللہ کے قہر کا اترنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. کرنے کو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کوشش جو ہے رحمت کا سبب نہیں بنتی، بلکہ اللہ کی ناراضگی یا اللہ کے قہر یا اللہ کے غضب کا سبب بن جاتی ہے. آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہر گھر کے اندر کم و بیش. جس طرح ہمارے اندر گناہ بڑھ رہے ہیں تو نیگیٹو انرجی بڑھ رہی ہے، حسد بڑھ رہا ہے، بغض بڑھ رہا ہے، کینہ بڑھ رہا ہے. جب امراض رذیلہ کی وجہ سے باطن بیمار ہو جاتا ہے تو انسان اندر سے ٹاکسک ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ٹاکسک ہو جاتا ہے. جتنا انسان ٹاکسک ہوگا، جتنا انسان اندر سے نیگیٹو ہوگا، جتنا انسان اندر سے انرجائز ہوا ہوگا، نیگیٹیوٹی انسان کے اندر زیادہ ہوگی، اتنی اس کی نظر جو ہے دوسرے کو زیادہ متاثر کرے گی، یعنی اس کی کالی نظر اتنی ہی تیز ہوتی جائے گی. یعنی جتنا انسان اندر سے حاسد ہوتا جائے گا، ٹاکسک ہوتا جائے گا، نیگیٹیوٹی بڑھتی جائے گی، اس کی نظر لگتی جائے گی. یہاں تک حالات پہنچ جاتے ہیں کہ وہ ارادتاً بھی نہیں کسی کو دیکھ رہا تو تب بھی جو ہے نیگیٹیوٹی اس کے اوپر منتقل ہو رہی ہوتی ہے، نظر لگ رہی ہوتی ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک خاتون نے مجھے کہا کہ حضرت صاحب میری نظر میرے گھر والوں کو لگ جاتی ہے، میری نظر مجھے ہی لگ جاتی ہے. آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا کہ فلاں آدمی جو وہ نظر لگا دیتا ہے، یا فلاں آدمی اس کی نظر بڑی کالی ہے، اس کی زبان بڑی کالی ہے، وہ جو منہ سے کہتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، یا اس کی نظر لگ جاتی ہے. یہ باتیں تو ہم نے سنی ہیں. یہ بات آپ کے لیے کتنی حیرانی والی ہے کہ ایک بندہ، ایک عورت یہ کہے کہ اعتراف کرے کہ میری نظر میرے گھر والوں کو لگ جاتی، بہن بھائی دوست احباب عزیزوں کو لگ جاتی ہے، اور حضرت صاحب یہاں تک حالات ہیں کہ میری نظر مجھے خود ہی لگ جاتی ہے. تو میں نے اس کی وجہ کیا بتائی ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کرو گے اندر حسد بڑھتا جائے گا اور آپ ٹاکسک ہوتے جاؤ گے. جتنے بڑے حاسد ہوگے اتنی ہی زیادہ آپ کی نظر لگے گی. دوسری بات، ہمارا دھیان اللہ والو ہوتا ہے کہ انسان کی نظر کے اوپر جو کہ ہے، ٹھیک ہے، اصل جو نظر لگتی ہے اور وہ نظر جو چیر کے رکھ دیتی ہے وہ جنات کی ہوتی ہے، شیاطین کی ہوتی ہے. کیوں؟
ان کا جو سردار ہے، پہلا اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر جو حاسد پیدا ہوا ہے وہ کون تھا؟ عزازیل۔ عزازیل جو ہے وہ حسد سے جل مرا، اور اسی حسد، اسی تکبر کی وجہ سے وہ مردود ہوا۔ وہ عزازیل سے ابلیس یا شیطان بن گیا۔ ابلیس یا شیطان کس کو کہتے ہیں؟ جو رب کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، کالی نظر اس بندے کی لگے گی جو رب کی رحمت سے محروم ہو گیا ہوا ہے۔ جو سب سے زیادہ رب کی رحمت سے محروم ہوا ہے وہ کون ہے؟ شیطان اور اس کی ذریت۔ ہم نے کبھی ادھر دھیان نہیں دیا، ہم یہی کہتے ہیں کالی نظر، ساڑی پھوپھی ہے کالی نظر والی ہے، میری نند ہے کالی نظر، میری سس دی زبان بڑی کالی ہے، میرے فلاں رشتہ دار کی زبان بڑی کالی، ہمارے ہمسائے ان کی نظر بڑی لگتی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ان رشتوں کو ایک طرف کر کے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ سب سے زیادہ اس کائنات میں حاسد کون ہے۔ سیدنا آدم کے ساتھ حسد کس نے کیا تھا؟ عزازیل نے۔ رب کی رحمت سے محروم ہوا، ابلیس بن گیا، شیطان بن گیا، اس سے جو اولاد کا سلسلہ چلا، یعنی ذریت جو چلی، اس کو ہم شیاطین کہتے ہیں، یعنی کافر جنات کہتے ہیں۔ تو سب سے بڑے حاسدین جنات ہیں۔ پھر وہ جو ان کے طریقے پہ چلیں گے انسانوں میں، پھر وہ جو ان کے طریقے پہ چلیں گے، پھر ہو جائے گا من الجنتی والناس، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں تو چاہے وہ جنات میں ہوں۔ جو ابلیس کے رستے پہ چلے گا، حسد کے رستے پہ چلے گا، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات میں سے ہو، تو جتنا وہ اندر سے نیگیٹو اور ٹاکسک ہوتا جائے گا، اللہ والو اتنی اس کی نظر زیادہ لگے گی۔ اب جس طرح خاتون نے کہا کہ میری اپنی ہی نظر میرے اپنے بہن بھائیوں کو لگ جاتی ہے، مجھ کو بھی لگ جاتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اندر سے وہ ہر معاملے کے اندر اتنی حساس ہو چکی ہے، حاسد ہو چکی ہے کہ ذرا سے بھی اس سے بات برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ بولو جس دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں، میں خود اپنی آنکھوں سے یہ سنتا ہوں، دیکھتا ہوں لوگوں کے رویوں کو، کہ آپ کی بہن والدہ کو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے کوئی اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے، ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، بس کچھ نہ سمجھو، یعنی آپ کو میں الفاظ کے اندر اس کی کیفیت نہیں بتا سکتا کہ کیسے وہ مرے جا رہی ہے اندر سے۔ ایک سوٹ جو ہے وہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ واللہ عالم، پتہ نہیں اس نے کن حالات کے اندر وہ سوٹ خریدا ہے، سمجھ آ گئی، یا کسی نے اس کو ہدیہ دیا ہے، یا اس نے خود خریدا ہے، یا کتنے مہینے کے بعد، سال کے بعد اس کو جو نیا سوٹ پہننا نصیب ہوا۔ ایک کسی نے جوتا پہنا ہوا ہے تو وہ برداشت نہیں ہو رہا، آج کل ہاتھ میں کسی نے موبائل پکڑا ہوا ہے تو وہ برداشت نہیں ہو رہا۔ تو جب برداشت کم ہو جاتی ہے اور حسد غالب آ جاتا ہے تو ہر اس انسان کی پھر نظر لگتی ہے۔ لیکن جتنا بھی، یہاں ایک نقطہ ہے، جتنا بھی انسان حسد میں بڑھ جائے، نہیں سمجھ رہے، کوئی بھی انسان جتنا بھی حسد میں بڑھ جائے، وہ جنات جتنی کالی نظر نہیں لگا سکتا۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یعنی کوئی انسان کتنا بھی بدبختی میں آگے بڑھ جائے، جتنا بھی حسد میں بڑھ جائے، اس کی کالی نظر اتنی نہیں لگتی جتنی شیاطین کی ہوتی۔ اس کی دلیل ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر ہی خیر ہے، تیرے اندر ہی شر ہے۔ ہم نے انسان کے اندر خیر کو بھی رکھ دیا، ہم نے انسان کے اندر شر کو بھی رکھ دیا۔ انسان کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے شر کے، اس کے اندر خیر ختم نہیں ہوتا، خیر مغلوب ضرور ہو جاتا ہے، شر غالب ہو جاتا ہے، لیکن خیر ختم نہیں ہوتا۔ جو شیاطین ہیں وہ سراپا ہی شر ہیں، ان کے اندر خیر نام کی چیز ہی نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ وہ خیر چاہ بھی نہیں کسی کی سکتے، ان کے اندر یہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان اللہ کی جتنی بھی نافرمانی کرے، جتنا بڑا مرضی حاسد ہو جائے، وہ سراپا شر، یعنی جو شیطان کی ذریت ہے، اس کے برابر پھر بھی نہیں ہوتا۔ تو نقطہ میں نے آپ کو کیا دیا کہ حاسد دونوں ہی ہوتے ہیں، انسان بھی اور شیطان بھی، لیکن جتنا شیطان حاسد ہوتا ہے یا جنات حاسد ہوتے ہیں، یا جتنی نظر کالی شیاطین کی لگتی ہے اتنی انسان کی نہیں لگتی۔ لیکن بدنام ساڈی پھوپھی ہے، بدنام ساڈی پھوپھی ہے، تو یا کالی زبان کے لحاظ سے سس ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیونکہ ان رشتوں کے اندر کراہت محسوس ہوتی ہے، نفرتیں ہوتی ہیں، تو پھر ہم شک بھی انہی رشتوں پہ کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ والو جو لوگ جو مرتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں، گاڑیاں چوری ہوتی ہیں، گاڑیوں کا حادثہ ہوتا ہے، لوگ جو ہے قتل و غارت ہوتی ہے، دنوں کے اندر، ہفتوں کے اندر خوشحال گھرانے بدحال ہو جاتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں، تو جب میں ان کے اندر جھانکتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ 90% سے زیادہ لوگوں کو نظر کھا گئی ہے۔ پھر جب اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ کریدتے ہیں تو معلوم
معلوم ہوتا ہے کہ ان کو نظر جو ہے وہ جنات کی لگی ہے، اور وہ کیا تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا۔ تو بدنام کون ہو رہی تھی؟ پھوپھی۔ کہانی اندر سے کیا نکلتی ہے؟ نہ جادو تھا، نظر تھی۔ پھر جب اس کو کھولا تو پتہ چلا نظر بھی انسان کی تھی نہیں تھی، نظر بھی جنات کی تھی۔ تو اللہ بولو نظر ہو جنات کی، نظر ہو انسان کی، وہ برحق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تقدیر اور تدبیر، تقدیر اور تدبیر، اس کے اوپر کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر تھی، وہ نظر تھی۔ یعنی پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نظر بد، نظر بد یعنی کالی نظر جس کو ہم کہتے ہیں، کالی نظر یا نظر بد جو ہے وہ حقیقت ہے۔ اگر انسان کو لگے تو قبر میں اتار دے، اونٹ کو لگے تو ہنڈیا میں اتار دے۔ یعنی اچھا بھلا اونٹ ہوگا چلتا پھرتا، شیطان کی یا انسان کی نظر لگ گئی تو وہ بیمار پڑے گا، پھڑک کے مر جائے گا۔ اسی طرح انسان ہے، اس کو نظر لگ گئی، صبح لگی شام تک وہ بستر پہ پڑے گا۔ اگر نظر بہت ہی زیادہ ٹاکسک ہوئی، تیز ہوئی تو وہ موت کے منہ میں بھی جا سکتا ہے، یعنی قبر میں بھی اتر سکتا ہے۔ اب اللہ بولو نظر ہو شیطان کی، نظر ہو انسان کی، دونوں نظریں جو ہے وہ انسان کو نقصان دیتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا کثیر حصہ نظر بد کی وجہ سے مرے گا، میری امت کا کثیر حصہ نظر بد کی وجہ سے مرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ میری امت کا کثیر حصہ جادو کی وجہ سے مرے گا، قتل و غارت کی وجہ سے مرے گا، سیلابوں کی وجہ سے مرے گا، زمین و آسمان کی جو بلدیات ہیں، آفات ہیں، ان سے مرے گا، نہیں، نظر بد کی وجہ سے مرے گا۔ اور آگے میں نے وضاحت کر دی کہ نظر بد جو زیادہ تباہی پھیلائے گی وہ ہوگی جنات کی، اور پھر وہ لوگ انسانوں میں سے جو جنات کی طرح شر ہو چکے ہوں گے، خیر ان کا مغلوب ہو چکا ہوگا۔ پھر ہے من الجنت والناس، جو شیطان کے راستے پہ ہوگا، چاہے وہ جنات میں سے ہو تو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو۔ تو اللہ جب نظر لگ جائے تو نظر اتارنے کی جو ہم تدبیریں کرتے ہیں، اگر وہ تدبیریں شرعاً جو ہے وہ جائز ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، افاقہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ اگر وہ شرعاً جائز نہیں ہے، خرافات ہیں، بدعات ہیں، تو وہ نظر لگنے اترنے کی بجائے وہ آگے نیا نظام شیطانیت کا چل پڑتا ہے۔ یعنی جو شر ہمارے جسم کے اندر یا جس بچے کی آپ نظر اتار رہے ہیں اس میں شر تو پہلے ہی ہے، نیگیٹو انرجی تو پہلے ہی ہے۔ آپ نے کوئی ایسی تدبیر کی تو اس سے شیاطین اور خوش ہوئے تو وہ نیگیٹو انرجی اس بندے کے اندر یا بچے کے اندر اور جائے گی تو وہ مزید بیمار ہو جائے گا، یا بیماری ہے وہ معمولی سی بیماری تھی اب وہ بعد میں لا علاج بیماری میں بدل جائے گی۔ جس طرح نظر اتاری جا رہی ہے، زمین پہ 7 جوتے مارے جا رہے ہیں۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ زمین پہ 7 جوتے مارے جا رہے ہیں۔ نظر اتاری جا رہی ہے، ابلیس کا نام لکھ کے، فرعون کا نام لکھ کے، شداد کا نام لکھ کے، قارون کا نام لکھ کے، ٹھیک ہے، کاغذ کے اوپر اس کو زمین پہ رکھ کے جوتے مارے جا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ نظر اتر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ایسی تدبیریں جو ہے وہ کرو گے تو نظر اترنے کی بجائے کیا ہوگا؟ شر اور بڑھے گا، نیگیٹو انرجی اور بڑھے گی۔ اس طرح کالی مرچیں لے کر نظر اتاری جا رہی ہے، سرخ مرچیں لمبی لے کر ان کو جلایا جا رہا ہے اور نظر اتاری جا رہی ہے۔ گھر پاویں کھانوں مرچ نہ ہوئے، روز 7 وار کے سٹیاں جا رہی ہیں، آنڈا وار کے سٹ دو، صدقہ اتوں دی وار کے سٹ دو، یعنی ہر کام نو طواف بنایا ہے۔ تو اللہ جب اس طرح کی خرافات ہوں گی، بدعات ہوں گی تو اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ نظر لگ جائے، جس طرح میں نے کہا نظر برحق ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ نظر لگی ہے شیاطین کی، نظر لگی ہے جنات کی، نظر لگی ہے انسانوں کی، آپ نے اس فکر میں نہیں پڑنا، بس آپ یہ سمجھے کہ نظر لگ گئی، کوئی بندہ بیمار ہو گیا۔ اب نظر کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کئی بار بیانات میں یہ بتایا کہ جب نظر لگے گی، نظر بھی نیگیٹو انرجی ہے، جادو بھی نیگیٹو انرجی ہے، آگے جا کے یہ نیگیٹو انرجی ہو گئی، اس کی علامات ایک جیسی ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ علامات ایک جیسی، صرف فرق کیا ہوتا ہے کہ نیگیٹو انرجی جو نظر کے ذریعے منتقل ہوتی ہے وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے انسان برباد ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ویندے ہی ویندے بندہ ساڈے ہتھوں نکل گیا ہے، ساڈا مریض ساڈے ہتھوں نکل گیا، دیکھتے ہی دیکھتے کاروبار ہفتہ 10 دن 15 دن کے اندر برباد ہو گیا۔ تو یہ جادو نہیں ہے، یہ نظر بد ہے۔
समझ आ गई। बच्चा अच्छा भला खेल रहा था, सुबह खेल रहा था, शाम को लोट पोट हो गया, मौत के मुंह में जाने को तैयार हो गया। ये जादू नहीं है। दुनिया में कोई माई का लाल अभी तक ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो इतना पुरतासीर काला जादू कर सके या जिसका वार चल सके। काला जादू हांडी वाला अमल जानलेवा अमल भी होगा तो वो 3 दिन लेता है अपने अरूज पर पहुंचने के लिए, तासीर पाने के लिए। आज किसी ने हांडी का अमल किया है और हांडी का अमल 100% उस बंदे के ऊपर कामयाब वार हो गया है, ठीक है, तब भी 3 दिन लगेंगे उस बंदे में नेगेटिव एनर्जी जो है उस दर्जे तक लेके जाने में कि उसको बिस्तर पर डाला जाए। उसके बाद वो जीता है या मरता है वो बाद का मसला है, लेकिन एक दफा वो लम्हा डल जाएगा। लेकिन काली नजर क्या है, सुबह लगी तो शाम को आप बिस्तर पर लंबे होंगे। 3 दिन के बाद जादू के जरिए जो एनर्जी भेजी जाएगी वो तासीर अपनी हासिल करेगी और 7वें दिन अपने अरूज पे पहुंचेगी। यानी 7वें दिन काला जादू मुकम्मल तौर पे मौसर हो जाता है। समझ आ गई। और जो नेगेटिव एनर्जी काली नजर के जरिए मुंतकल होती है वो अपना असर सुबह लगी है तो शाम को अपना असर दिखा देगी और 3 दिन के बाद वो अपने अरूज पे होगी। समझ आ गई। तो इन कामों में आपने नहीं पढ़ना। हर आमिल जो है या जो इस तरह के लोग हैं, आमलीन है, अमलियात का जो काम करते हैं, वो काली नज़र की अलामत बताते हैं, जादू की अलामत बताते हैं। मैंने क्या बताया, काला जादू भी क्या है, नेगेटिव एनर्जी। काली नज़र भी क्या है, नेगेटिव एनर्जी। हसद भी क्या है, नेगेटिव एनर्जी। हसरत भी क्या है, नेगेटिव एनर्जी। जब नेगेटिव एनर्जी आगे आ जाती है, सबकी अलामत एक है, सबकी अलामत एक है। फर्क क्या होता है अलामत के ज़हूर में, कि किसी की कोई अलामत पहले जाहिर होती है, किसी की कोई अलामत बाद में जाहिर होती है। उसके ज़हूर की रफ्तार में फ़र्क पड़ता है, वहां से तशखीस होती है कि ये नज़र है या ये काला जादू है। काली नज़र ने भी तबाही फैलानी है और जादू ने भी तबाही फैलानी। मकसूद और मतलूब तो नेगेटिव एनर्जी का क्या है, नुकसान। तो इसलिए आपने आवाम को जरूरत नहीं इन कामों में पढ़ने की कि वो तशखीस करते पड़े कि ये जिन्नात की नजर है या इंसान की नजर है। मिसाल के तौर पे वो नजर इंसान की तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, उसकी आंखों में पट्टी बांध दोगे। अब वो आपके घर में बंदा रहता है, उसको कत्ल कर दोगे। हमसाया है, उसको वहां से निकाल दोगे। कुछ भी नहीं आप कर सकते, सिवाय आप परेशान होंगे। इस तरह वो नजर है मिसाल के तौर पर जिन्नात की, तो कौन सा थाना कचहरी जहां जाके आप उनके खिलाफ FIR कटवा दोगे। इसलिए मैंने कहा इन बातों में नहीं पढ़ना, इस तरह ईमान बंदे का कमजोर हो जाता है, अंदर से इंसान डरपोक हो जाता है। अब नजर लग जाए तो हमने इस तरह के गलत रास्ते जो है वो अख्तियार नहीं करने। हमने कौन सा रास्ता अख्तियार करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हज़रत हसन बिन शुदाद रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं। जब बचपन था, जिस तरह बच्चे शरारती होते हैं, पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, नजर लग जाती है, बार बार बीमार रहते हैं, तो यही बात आज मैं कह रहा हूं। तो आपकी वालदा जो है हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारगाह में हज़रत हसन को लेकर हाजिर हुई और जाकर अर्ज की कि या रसूलल्लाह इस बच्चे के लिए दुआ कर दें। इस बच्चे के लिए कहा क्या कर दें, दुआ कर दें, ताकि ये बीमार भी बार बार ना हो, शरारतें जो करता है वो भी ना करे, अच्छे कामों की तरफ, दीन की तरफ जो है इसकी रगबत हो, अच्छा बच्चा बन जाए। दुआ मांग करवाने के लिए चलेगी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो वजू फरमाया। वजू फरमाने के बाद जो थोड़ा सा पानी बच गया वो पानी लेकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत हसन के चेहरे के ऊपर फेर दिया और हाथ उठाए कि या अल्लाह इस औरत के बच्चे को अच्छा बना दे और बड़ा ही उम्दा बना दे और इसकी जिंदगी में बरकत डाल दे। अबू मूसा रज़ी अल्लाह रवायत करने के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने साथ ये भी दुआ की कि इस छोटे से बंदे को अबू आमर, उनकी कुनियत है अबू आमर, अबू आमर को बहुत से लोगों से ऊपर वाला दर्जा अता फरमा दे। यानी आखिरत के लिए भी दुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो दी। तो यूं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नजर उतारने के लिए, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए उम्मत को जो तरीका दिया है, जो टोटका दिया है, वो क्या है कि जो वजू आप करें, आपके वजू का जो पानी बाकी बच जाता है थोड़ा सा, वो पानी लेके जो आपके बच्चे घर में जिनको बार बार नजर लग जाती है वो पानी उस बच्चे के चेहरे पे लगा दो, अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमा। हुण दो शाफी ने दुआवां तुहाड़ियां मर्चां बचातियां ने, घरों में लड़ाई पड़ती है, ओ जे कल ते दर्जन अंडे लिया के दिते ने, पता नहीं चलिया, पता चले ओ दर्जन अंडे ते 12-6 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇੰਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਉਤਰਨ ਦੀ ਹੈ। जो मेरे नबी ने तरीके बताए हैं उधर नहीं आना, ठीक है। वो 30-40 का अंडा फड़े इंज कर, क्योंकि कमाई अपनी नहीं ना, सरकारी कमाई है, हस्बैंड साहब की कमाई है, शोहर शरीफ की जो वो कमाई है, अपनी तो कमाई ना।
کھانوں انڈا نہیں ملن دیا تو وہ پتہ چل گیا میں کل جی لے کے آیا تھا پرسوں لے کے آیا درجن میں کہاں گئے ہیں وہ میں 2-3 صدقہ اتارتا منڈا روندا پیا سی نا بار بار تو میں نظر اتار دیتی سی. اچھا جی ابھی تھوڑے دن پہلے تو کالی مرچیں لے کے آئے تھے او تھوڑی نظر نہیں سی اتاری ہے گی. چلو جی وہ نظر اتارنے پہ مال لگ رہا ہے کھانے کو مل نہیں رہا تو نظر اتارنے. تو اللہ بولو ان چیزوں سے نکل آؤ ان چیزوں کے اندر کامیابی نہیں ہے بلکہ اللہ کا غضب جو ہے وہ اترتا ہے اللہ کی مدد نہیں آتی. تو گھر میں بچہ بیمار رہتا ہے گھر میں بچہ چڑچڑاپن کا شکار ہے بدتمیزی کرتا ہے اسکول نہیں جاتا سپارہ نہیں پڑھتا ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا. ماں باپ جو ہے خود نماز کی پابندی کریں جب وضو کریں جب وضو کا پانی تھوڑا سا بچ جائے اسی پانی سے بچے کا چہرہ جو ہے وہ دھلا دیا کریں یا بچے کے چہرے پہ ماں جو ہے وہ باپ ہاتھ پھیر دے. اب یہ پانی کیسے کیونکہ ہم وضو جو کرتے ہیں وہ تو بیسن پہ کرتے ہیں ٹوٹیوں پہ کرتے ہیں وہ کام نہیں چلے گا. اس کام کے لیے پانی کیا ہے کہ آپ پانی جگ کے اندر لیں یا لوٹا پاک ہے صاف آپ نے وضو کے لیے اس کام کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے تو کسی جگہ پہ بیٹھ کے آگے برتن رکھ کے اس میں وضو کریں. جب وضو کر لیں جو لوٹے میں یا جگ میں پانی بچ گیا ہے وہ پانی جو ہے اپنے بچے کے چہرے پہ استعمال کرنا ہے. اگر پانی زیادہ بچ جائے تو 3 گھونٹ پانی کے اسی بچے کو پلا دینے ہیں. کتنے گھونٹ؟ 3. پہلا گھونٹ جب بچہ پانی پیے تو آپ نے کہنا ہے یا شافی ہو. کیا کہنا ہے؟ یا شافی ہو. اور جب دوسرا گھونٹ پیے تو یا کافی ہو. جب تیسرا گھونٹ پیے تو یا معافی ہو. یہ 3 گھونٹ اللہ والو بچے کو وضو والے پانی کے بچے ہوئے کے پلا دیں. اور دوسرا طریقہ میں نے کیا بتایا کہ ہاتھ گیلا کر کے اس کے چہرے پہ لگا دیں. بچہ بیمار رہتا ہے بدنی بیماری ہے یا شیطانی بیماری ہے جناتی بیماری ہے نظر کا مسئلہ ہے یا جادو کا مسئلہ ہے نظر ہے تو وہ ٹوٹ جائے گی جادو ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا سارا نظام جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گا. اللہ والو مجھے بتاؤ یہ 2 ٹوٹکے جو میں نے بتائے ہیں یہ مشکل ہے؟ کوئی پڑھائی ہے کوئی اس کے اندر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ وظیفہ پڑھنے والا کام ہے کوئی آپ کا پیسہ لگا ہے کوئی ہم نے خدمت کے نام پہ مانگا ہے یا نظر و نیاز مانگی ہے یا ہدیے کے نام پہ مانگا ہے یا اجازت کے نام پہ مانگا ہے. ہم تو الٹے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ اللہ والو ان خرافات سے نکل آؤ حضور کی غلامی میں آ جاؤ. سادہ سیدھی سیدھی زندگی ہے اور محفوظ نہ کوئی شرائط نہ کوئی اثر بد نہ کوئی رجت نہ برباد ہوگے بلکہ خوشی خوشی ہے خوشحالی ہی خوشحالی ہے. تو اللہ لوگ گھروں میں بچے بیمار ہیں بڑا بیمار ہے نظر لگ جاتی ہے جادو کا مسئلہ اس کے ساتھ ہے گھر میں برتن ٹوٹتے ہیں بار بار یا گھر کے اندر چوریاں ہوتی ہیں گھر کے اندر نقصانات ہوتے ہیں گھر کی نظر اتارنی ہے بچے کی نظر اتارنی ایک ہی طریقہ ہے. بچے کی نظر اتارنی ہے میں نے پہلے کیا بتایا کہ وضو کرے الگ پانی لے کر جگ کے اندر یا کوئی برتن اس میں لے لے آگے ٹب رکھ کے وضو کریں جو ٹب والا وضو والا پانی ہے وہ نالی میں پھینک دیں جو پانی بچ گیا ہے وہ اپنے بچے کے چہرے پہ پھیر دیں. اب یہ نظر تو اتر گئی بچے کی. بڑے کے لیے کرنا ہے تو تب بھی یہی طریقہ ہے کسی بڑے کی نظر اتارنی ہے ماں نے بیٹے کی اتارنی ہے یا بہن بھائی ہیں ان کے کسی کی اتارنی ہے تو اس کے چہرے پہ پانی وضو والا پھیر دے. اور دوسرا میں نے کیا بتایا ہے کہ وہی جو پانی بچا ہوا ہے وہ 3 گھونٹ اس کو پلا دیں. پہلے گھونٹ پہ کہنا ہے یا شافی ہو یا کافی ہو یا معافی ہو یعنی دوسرے پہ یا کافی ہو اور تیسرے گھونٹ پہ یا معافی ہو. یا شافی یا کافی یا معافی ٹھیک ہے یا شافی ہو یا کافی ہو یا معافی ہو 3 گھونٹ پانی پینا ہے. یہ تو ہو گیا بچے کی نظر اتارنی ہے یا اس کی نظر اتارنی ہے کسی بڑے کی نظر اتارنی کو گھر میں مریض ہے جادو کا ہے یا اس کی نظر اتارنی ہے یہ تو ہو گیا اس کا. اب نظر لگی ہوئی ہے کاروبار کو. کس کو نظر لگی ہوئی ہے؟ کاروبار کو. تو یہی جو پانی وضو کا بچ گیا ہے یہ کاروبار والی جگہ پہ جا کے چھڑکے یہی جو پانی وضو کا بچ گیا ہے یہ کاروبار والی جگہ پہ جا کر چھڑکے. نظر اتارنی ہے گھر کی تو یہی پانی کاروبار والی جگہ پہ جا کے اور گھر میں نظر لگی ہے تو گھر والی جگہ پہ جا کر اس کو چھڑکے آگے سے پیچھے تک. دن میں اللہ والو 5 دفعہ یہ کرو 2-4 دن کرو گے ساری نیگیٹو انرجی ختم ہو جائے گی. اگلی بات حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جاڑے کی رات تھی سخت سردی تھی اور بارش ہو رہی تھی تو ہم جب مسجد نبوی شریف میں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈتے رہے. کافی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ملے تو دیکھتے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا جس نے 3 بار قل هو اللہ احد 3 بار قل اعوذ برب الفلق 3 بار قل اعوذ برب الناس پڑھا اس کے لیے یہ کافی ہو جائے گا. اس کے لیے یہ کافی ہو جائے گا.
کیوں؟ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے، ہر قسم کا شر ہو، چاہے وہ انسانوں کی طرف سے ہے، چاہے وہ جنات کی طرف سے ہے، کالی نظر ہے، حسرت کی نظر ہے، حسد کی نظر ہے، یا جادو ہے، ہر طرح کے شر کا علاج یہ 3 آخری کل ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ ساری بات سمجھ لی؟ اب میں ساری بات کو دوبارہ تینوں اعمال کو جوڑ کے بتاتا ہوں، تو یہ اتنا حصہ بیان کا آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے۔ اب یہ 3 الگ الگ حدیثیں ہیں، یہ 3 الگ الگ اعمال ہیں، اب ہم ان تینوں کو جوڑ کے ایک کر دیں گے تاکہ یہ عمل پورا جو ہے وہ مربوط ہو جائے، مضبوط ہو جائے اور مؤثر ہو جائے۔ سمجھ آ گئی؟ اب ہم کیا کریں گے،